अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ, कम्युनिटी के प्रोग्राम के साथ आज संडे है आपके सामने हूँ। बहुत दिलचस्प टॉपिक है मेरे पास और हमारी कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट है। मेरी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी वाइब्रेंट कम्युनिटी है और हम कितने यहाँ एक्टिव हैं। देखिए, हर चीज़ आपकी मदरलैंड से रिलेट करती है। जिस एज में हम लोग यहाँ आए हैं तो बुनियादी तौर पे तो हम एक तरबियत याफ्ता जो भी तरबियत हमारी थी वो मुकम्मल कर आए थे। जो बेसिक्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो हमें बिल्कुल उसी नज़र से देखा करें जैसे आप अपने आप को देखते हैं, स्पेशली मैं पाकिस्तान के लोगों से कह रहा हूँ, वहाँ रहने वालों से, कि अगर आप कहीं ये समझते हैं कि हम अमेरिका की शहरी आज़ादियों और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इससे हमने कोई बहुत ज़्यादा गुर्बत इख्तियार की है, तो ऐसा नहीं है। हम उसी माहौल में पले बड़े हैं, यहाँ रोटी कमाने के लिए आए थे। यहाँ आज़ादियाँ सीखने या उसका फ़ायदा उठाने बहुत कम होता है कि हज़ार में अगर एक भी हो तो बड़ी कामयाबी होती है। तो हमारी एज के लोगों को माफ़ कीजिएगा, बच्चों से कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वो आने वाले वक्त में उस पर भी कभी डिटेल से बात करेंगे। अभी तो एक शुगल जिसे कहना चाहिए कि एक तारीख़ रहे कि यहाँ कम्युनिटी कैसी थी, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो टेलीथॉन पीटीआई का फंड रेजिंग अमेरिका में इस वक्त हो रहा है। उनके ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पूरे अमेरिका में। तो जब ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे होंगे तो उस वक्त तक वो हो चुका होगा, मुझे नहीं पता कितने पैसे जमा होंगे। देखिए जी, इस प्रोग्राम का लुबिल बात तो मैंने हेडलाइन में पहले दे दिया है कि 2023 में कम्युनिटी ने हमारी क्या पाया क्या खोया, कि ह्यूस्टन में एक शादी, एक इलेक्शन और 2 उम्रें कमाए और एक तलाक का खसारा जो अभी लिम्बो में है। कुछ का कहना है हो गई है, कुछ का कहना है नहीं हुई है। अगर हमारे 2 कांग्रेस के लिए नौजवान इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक आतिफ करनी है, डिस्ट्रिक्ट वर्जीनिया 10 से हैं, और ये सेक्रेटरी एजुकेशन भी वर्जीनिया के रह चुके हैं, इराक वेटरन हैं, टीचर भी रहे हैं और एक इंटरनेशनल लॉ फर्म में लीगल जो पैरा लीगल जो कहलाते हैं वो भी रह चुके हैं, और 2013 में डेलीगेट का इलेक्शन हार चुके हैं। इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं वो, जो मुझे याद पड़ता है नाम उनका, जेनिफर लिन वेस्टर के नाम से 2018 में पहली बार वो जीती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और उनके हारने के कम चांसेस हैं। नौजवान हैं और 78 की पैदाइश है। कम्युनिटी के हवाले से उनका कोई इतना ज़्यादा ख़ास लेना देना नहीं है, मगर ये कि वो मेन स्ट्रीम में बहुत पसंद किए जाते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन रहना मतलब सूबे का वज़ीर तालीम बड़ी बात है। 13 जनवरी 2018 से 2021 नवंबर तक रह चुके हैं और अब कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत टाइट रेस होगी। टाइट भी, कुछ लोगों का ख्याल ये कि टाइट नहीं होगी, मगर एक बड़ा स्टेप है ये। मगर कम्युनिटी का मीडिया उनसे बड़ा नाराज़ है कि जी उनके पिछले इलेक्शन में जो डेलीगेट का हुआ या वो बाकी जब उनकी एक्टिविटीज़ में फंडेज भी कम्युनिटी ने बड़ी की हैं उनके, मगर जब उन्होंने ओथ लिया सेक्रेटरी एजुकेशन का तो इंडियन मीडिया को तो बुलाया मगर पाकिस्तानी मीडिया को नहीं बुलाया। दूसरे नौजवान हैं रिचर्डसन, टेक्सास में, डिस्ट्रिक्ट 32 है ये, वहाँ रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। प्राइमरी लड़ेंगे 5 मार्च को। दोनों ये आतिफ करनी भी 5 मार्च को ही प्राइमरी में जाएंगे। प्राइमरी बेसिक है कि इनका तो हल्का कंफर्म डेमोक्रेट का है कि जो प्राइमरी जीतेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। फाइनल नवंबर में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ कांग्रेस देखे ध्यान में रखे कि हर 2 साल के बाद नई कांग्रेस होती है और ये बड़ा प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक बड़ी डिटेल है इसकी। तो वो रिपब्लिकन है और वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ 4 प्राइमरी में रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं।
اچھا پھر ایک شوگر لینڈ سے ایک افغان لاسٹ ٹائم مجھے یاد پڑتا ہے انڈین امریکن ہیں جن کی والدہ پاکستانی ہیں اور والد انڈین ہیں مسلمان ہیں، وہ ڈیموکریٹ کے پرائمری لڑنے جا رہے ہیں 5 مارچ کو ہی. اور چھوٹے عہدوں پر تو بہت سارے ہیں. ایک ہماری میئر ابھی فوزیہ جنجوعہ ماؤنٹ ٹاؤن شپ سے نیو جرسی میں میئر منتخب ہوئی ہیں. 43,000 کی پاپولیشن ہے اس کاؤنٹی کی اور بڑی بھاری اکثریت سے وہ جیتی ہیں. کنگریچولیشن ٹو ہر. پھر ہیوسٹن میں ایکٹیو بہت ہیں سر. نیکسٹ ایئر تو کافی لوگ ہمارے الیکشن میں آئیں گے. اسٹیٹ سینٹ میں بھی موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان لالانی ہے، پھر عامر بھوجانی ہے ڈیلس سے، تو وہ نیکسٹ ایئر ہے. ابھی تو کانسٹیبل کے لیے ہمارے 2 نوجوان وہاں پہلے سے آلریڈی ایک ہیں نبیل یہ باب شائخ ہمارے بہت پرانے پاکستانی کمیونٹی کے ایکٹیو میں ان کے صاحبزادے ہیں، وہ آلریڈی کانسٹیبل ہیں. ان کے مقابلے میں ایک نوجوان اور کھڑے ہوئے ہیں، اسماعیلی برادری سے ہیں، علی شیخانی، اور بہت ایکٹیو نوجوان ہیں. تو پھر طاہر جاوید سے آپ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ بڑی اکثریت واقف ہے، جو بھی 12 دن کے منسٹر بھی رہے اور یہاں امریکن پالیٹکس میں بڑے ایکٹیو تھے. ان کے صاحبزادے جو 22-23 سال کے ہیں، شوگر لینڈ کی ایک کاؤنٹی کے کمشنر کے طور پہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بھی نیکسٹ ایئر الیکشن لڑیں گے. تو مگر یہ اسٹیپ ان ہے، اس میں کوئی سکسیس کے چانسز بہت نہ ہونے کے برابر بتائے جاتے ہیں جو اس علاقے کے لوگ بتاتے ہیں. طاہر جاوید کو زیادہ ڈسکشن کا موضوع ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا اپنے بیٹے کے انٹروڈکشن کے لیے فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں ہی. ایک پاکستانی انڈین ریسٹورنٹ ہے وہاں، اور کہ 300-350 لوگ جمع کیے، جس میں ریپبلکن بھی آئے جو ان کے یاد دوست ہیں. مگر وہ سب یہ کھڑے ہوئے ہیں شوگر لینڈ ہیوسٹن سے. مگر طاہر جاوید ان کے صاحبزادے بنیادی طور پر رہنے والے ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا اس وقت جہاں سے آدم سواتی ہیں. ابھی میں نام آتا ہے ذہن میں تو میں بتاتا ہوں کہ لوزیانا اور ٹیکسس کا بارڈر ہے. تو یہ ریپبلکن کاؤنٹیز ہیں بیسکلی. تو ہیوسٹن شہر کو چھوڑ کر ٹیکسس بڑا نون ریڈ آرٹ اسٹیٹ کہلاتی ہے. تو وہاں سے جو 350 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں، اس میں 15 to 20% گورے بلیکس جو ہے نا وہ ان کے یاد دوست آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ریپبلکن جو آئے تھے ان کی جب تصویریں ہمارے شائع ہوئی تو ریپبلکن پارٹی نے انہیں کال کر لیا کہ تم ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ کو اس میں کیوں گئے تھے. تو مگر جو اکثریت وہاں لوگوں کی آئی وہ باہر کے لوگوں کی تھی، وہ علاقے کے ووٹ نہیں تھے. اب اسٹیپ ان کیا ہے، اٹس اے گڈ سائن. مگر اس میں ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی، مگر یہ کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں. طاہر جاوید خود بھی ایک بار کانگریس کے الیکشن پرائمری لڑ چکے ہیں. میں وہ بتا رہا ہوں جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے. بے ماؤنٹ نام ہے اس علاقے کا. یہ ہیوسٹن سے کوئی 80 مائل ابو میرے خیال میں ٹوورڈس نہیں کنفرم لوزیانا کی طرف اگر ہیوسٹن سے جائیں اور ٹیکسس سے، اور اگر لوزیانا سے آ رہے ہیں تو وہ پہلا ٹاؤن میرا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں گزرا تو 100 بار ہوں، اور ایک بار اعظم سواتی سے ملاقات کے لیے لانگ اگو میں بھی 20 ایئر بیک تو میں وہاں جا بھی چکا ہوں. اور ہمارے ایک دوست ہیں اشرفی صاحب، وہ وہاں رہائش پذیر ہیں، پرانے رہنے والے ہیں وہاں کے، ہیوسٹن آتے جاتے رہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ تو تھی پولیٹیکل سچویشن جو میں نے بتائی. اچھا دیکھیں جی، جو ایک نئی امپورٹنٹ بات سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد آپ اسے انجوائے کریں گے. اور وہ صرف 9 مئی کے بعد جو کچھ امریکن لابی گروپ کے ساتھ مل کے تحریک انصاف نے کیا وہ بھی بڑا حیران کن ہے. میں آپ کو ذرا ریمائنڈ کرا دوں، پی ٹی آئی امریکہ نے 10 اپریل سے 9 مارچ 2023 تک کے واقعات پر ایک 158 صفحات کا ڈوسیئر تیار کیا. یہ میرے سامنے پڑا ہے. ان دستاویز کے ذریعے پی ٹی آئی نے حکومت پر بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے.
18 मई 2023 को पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने कांग्रेस के 65 से ज्यादा अरकान, और ये सारे प्रो इंडियन एंटी पाकिस्तान लॉबी ग्रुप था, कांग्रेस के 65 से ज्यादा अरकान से अमरीकी वज़ीर खारजा को खत लिखने की दरख्वास्त की ताकि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पीटीआई से मुंसलिक और मुसलसल पीटीआई से मुतल्लिक नज़रियात की तरवीज पीटीआई की बहस पे करती रही। इस कमेटी ने बानी पीटीआई की बरतरफी के बाद एक मुनज़्ज़म लॉबिंग मुहिम का आगाज किया। इस कमेटी के बोर्ड मेंबरान में डॉक्टर उज़्मा रहमान अली, जलील खान, इमरान शरीफ, राव कामरान अली जैसे अफराद शामिल हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन है और पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उज़्मा रहमान नेशनल बोर्ड सेक्रेटरी और दीगर मेंबरान का पीटीआई की तरफ सियासी झुकाव और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पीटीआई के नजरियात की तरवीज की और पाकिस्तान के ऊपर जितने हमले हुए हैं फिर वहां से मैंने यो आपको दिखाई कामरान शाहिद की, दुनिया न्यूज की वीडियो है कि ये पीटीआई के लोग जो यहाँ है ना, ज़्यादातर आप नोट करें पाकिस्तान में भी अशराफिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके ये बच्चे, जिनके बारे में मेरा कहना ये है कि जिनके माँ बाप ने इस पाकिस्तान को लूटा बेसिकली पहले, ये डिफेंस, क्लिफ्टन, मॉडल टाउन और E7 इस तरह की जो बस्तियाँ हैं पाकिस्तान में पॉश, वहाँ रहने वाले, और ये डबल खेलते हैं अक्सरियत में। आपने देखा कि खतीजा शाह बाहर निकल गई और उन ऐलान हो गया कि जनाब उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी हैं और एक साबिक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट में नहीं, टेक्नोक्रेट सलमान शाह साहब की साहबजादी हैं। तो और अक्सरियत इनके यहाँ जो मिडिल क्लास है ना, हमेशा याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी जो है वो मिडिल क्लास से खड़ी हुई है, हाईली एजुकेटेड और मिडिल क्लास। और जद्दोजहद की तारीख भी बताती है कि ये गरीब या लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। अशराफिया जो है वो कहीं सपोर्ट तो कर सकती है मगर वो बाहर नहीं निकलती। तो इसमें नाम लिया, बताया कामरान शाहिद ने कि कौन कौन लोग जो अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर राव कामरान का नाम आया। ये अपना में एक एक्टिव डॉक्टर मेंबर भी हैं, पिछले एक इलेक्शन भी ऑलरेडी हार चुके हैं। और ये पाक पैक के नाम से एक तंजीम है जो कभी अपना की हुआ करती थी, सब्सिडरी के पॉलिटिकल विंग था उनका, मगर अब उन्होंने इसको फारिग कर दिया है। तो ये अपने तौर पे इंडिपेंडेंट है और छोटा मोटा हल्ला गुल्ला करती रहती है, कभी साल में एक दफ़ा कैपिटल हिल पर, और अपने रिलेशन बनाने की हद तक है बेसिकली। मगर इसका काम वर्क जो है ना, देखिए पाकिस्तान की जो तन्हाई अमेरिका में रही है इंटरनेशनली, हम मीडिया परसेप्शन पे खड़े रहने वाले लोग हैं, ग्राउंड पे हमारे काम होते हैं। तो मैं बताना चाहता था कि एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों में इस्टेब्लिशमेंट के जनाब एड भी बंद कर दी जाए और आपने सारा सुन लिया, मगर जब आर्मी चीफ आए तो जो अगली सफ़ों में लोग बैठे हुए थे उनमें ये डॉक्टर कामरान राव भी शामिल थे, ताहिर जावेद जिनका मैंने अभी पहले जिक्र किया, जो वजीर भी रहे और अमेरिकन पॉलिटिक्स में कभी बड़ा नाम हुआ करता था, तो जिनके साहबजादे कमीशन के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, उनके साथ ये बैठे थे। और मुझे याद है कि मैंने जो प्रोग्राम किया था आर्मी चीफ की तकरीब के हवाले से, उसमें मैंने कहा था कि एक टेबल पर 3 लोग बैठे थे जिनमें मुकाबला हो रहा था कि आर्मी चीफ की तारीफ कौन ज़्यादा करेगा। तो ये डॉक्टर कामरान राव जो मुझे लोगों ने बताया, जिन लोगों से मैंने बात की, कि तारीफ करने में आगे थे। दूसरी तरफ नोट करें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ की तरफ से काम करने वालों में भी आगे बताए जाते हैं। मैं तो इतना नहीं जानता, वल्लाह आलम बिस्वाब, मैंने तो जो सुना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि तनवीर अहमद, लेकिन मैं तो करेक्शन के लिए बात करता हूँ, काश लोग समझ सकें, मेरी किसी से कोई ज़ाती बर्खास्त नहीं है, कि तनवीर अहमद जिन्होंने $9 बिलियन दिए एक IT यूनिवर्सिटी को, $1 मिलियन अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो पैसे कब पहुंचेंगे, मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जिन्हें अवार्ड दिया आर्मी चीफ ने स्टेज पे बुला के, शील्ड दी, वो भी फौज के खिलाफ बाकायदा उनकी वीडियो खुद बताने वाले कहते हैं, वीडियो तो मैंने भी लगाई थी एक प्रोग्राम में, कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जारी किया था। उनको अवार्ड दिया गया, एक तरफ फौज के खिलाफ वो कामरान टसूरी के वो जो गवर्नर से ने उनके भी बड़े दोस्तों में से हैं, और क्रिकेट के हवाले से कुछ मैं उस पर पहले बड़े वीडियो कर चुका हूँ। यहाँ तक कि
جب تنویر صاحب اس فنکشن کے لیے گئے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ سے لینے والا بھی ایک پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا, انہیں ڈراپ کرنے والا بھی پاکستان ایمبیسی پر ایک پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا, انہیں وہاں سے پک کر کے واپس لے جانے والا ہوٹل بھی ایک پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا. تو یہ اشرافیہ جو ہے نا ہماری, جس کے پاس پیسے ہیں, یہ کہیں ہر جگہ قابل قبول ہے, بس جیب میں تھوڑے سے پیسے ہونے چاہیے. اب اس میں دو متضاد آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک تو ہاں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی عمران خان کے دور میں عمران ڈو ڈپلومیٹس بہت آئے پاکستان ایمبیسی میں, اور آج بھی 80% امریکن پاکستانی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں, اس میں جو نچلا اسٹاف ہے ایک بڑا وہ پی ٹی آئی ہے. یہاں تک کہ میرے پاس ایسی وٹنسز موجود ہیں کہ اکثر فون کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے وہاں سے کہا جاتا ہے بہت دن ہو گئے, کوئی ہنگامہ نہیں کیا ہے, کوئی مظاہرہ نہیں کیا ہے, تو کبھی آئے نا ہمارے دروازے پہ بھی. اچھا یہ جو ایمبیسڈر ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اسٹوج ہیں, مطلب یہ ایک فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ورڈنگ ان کے منہ سے جو بھی نکلتی ہے, جو یہ فرماتے ہیں اپنی شاعری کے علاوہ اور اپنے ریلیشن بنانے کے علاوہ پاکستانی امریکن کی جو رچ کمیونٹی ہے اس سے ہٹ کے جو ان کا ڈپلومیٹک ورک ہے وہ تو سب جو جی ایچ کیو سے آ جاتا ہے وہ آمنا صدقنا کر دیتے ہیں. تو یا تو ایک تو یہ رہا ہے کہ جناب اس لیے بلا لیا جاتا ہے سب کو کہ جب پی ٹی آئی جو چاہے کرے, غریب کا بچہ جو ہے نا, مطلب جانی بشیر کو نہیں بلائیں گے, جب کمیانہ صاحب کو نہیں بلائیں گے, سجاد برکی کو بھی نہیں بلائیں گے, مگر تنویر احمد کو بلائیں گے, اور کامران راؤ کو بھی بلائیں گے, طاہر جاوید کو بھی بلائیں گے. طاہر جاوید بھی پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں اور ابھی بھی کہیں اندر سے سپورٹ کرتے ہیں. تو جو ورکر ہے نا, امجد نواز کو نہیں بلائیں گے, ہمارے بھائی نوید وڑائش کو نہیں بلائیں گے, ہمارے پرویز کو نہیں بلائیں گے, مطلب خورشید بھلی کو بھی نہیں بلائیں گے. حالانکہ وہ $1000 کا چیک آرام سے یہ لوگ دے سکتے ہیں, اگر لمبا مال دینے والا ہو, جس کی شو شاپ بڑی ہو. تو آپ کے معاشرے میں نظریات وغیرہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک یا بڑی اشرافیہ میں نظریات میٹر نہیں کرتے ہیں. اچھا نظریات تعلقات کے حوالے سے میٹر بھی نہیں کرنے چاہیے. جو میرے دوست ہیں, میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جن سے میں نظریاتی طور پہ بالکل الگ ہوں, مگر وہ میرے دوست ہیں. مگر یہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری پاکستانی ریاست ہے, یہ ہر دور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تو صرف پیپلز پارٹی کے لوگ آئیں گے, یا جو اشرافیہ کے حصہ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں. مطلب میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ مشرف کے فنکشن سے باہر نکلے تو مشرف کی زمین میں آسمان, وہ تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہے ہیں. یت طولہ جسے کہتے ہیں نا, بے نظیر بھٹو کے فنکشن سے نکلے مرحومہ کے, تو ان کی تعریف میں یعنی کہ ایک آسمان کو چھو رہے ہیں. اور ضیاء الحق کے فنکشن سے میں شروع کروں تو وہ سب جگہ قابل قبول ہوتے ہیں. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ پیسے ہونے چاہیے جب میں. دیکھیں میں اب آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ کوئی زیادہ چیزیں نہیں میرے پاس. میرے اکثر دوستوں نے کہا ہے کہ میں اپنا کا بہت ذکر کرتا ہوں, اور ایک ہیوسٹن میں پی اے جی ایچ کا بہت ذکر کرتا ہوں. دیکھیں امریکہ میں کوئی پاکستانی کوئی 2000 تنظیمیں تو ہوں گی جو میں نے 35 سال میں دیکھی. اخبار 29 سال میں نے نکالا, اس سے پہلے اس کے بعد. تو جو آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ ہیں دونوں بہت کمزور ہیں مگر بہت طاقتور ہیں, اور کسی وقت بھی انہیں زمین سے آسمان پر پہنچایا جا سکتا ہے. وہ دو ہی ہیں. سب سے بڑی یقیناً فی الحال اپنا ہے کہ 45 ایئر ہو گئے اس کو, ایک ڈیموکریٹک وے میں وہ موجود ہے, الیکشن ہوتے ہیں اور پاور آف ٹرانسفر اسموتھلی ہوتا ہے. ہنگامے تو دنیا کی ہر جمہوریت میں ہوتے ہیں. یقین کریں میں تنقید برائے تنقید نہیں کرتا, میں وائبرنٹ رکھنے کے لیے بھی کرتا ہوں اور کریکشن کے لیے بھی کرتا ہوں کہ کاش لوگ سمجھیں. مجھے اپنا سے بہت شکایتیں بھی ہیں اور اپنے حوالے سے نہیں ہیں. جو اپنے حوالے سے ہوں تو پرسنل ہے نا, اس کا اظہار تو حماقت میں سمجھتا ہوں چھوٹا پن ہوگا. میری شکایت یہ ہے کہ اپنا
جو 4,000 سے اوپر ممبرشپ تک گئی ہے، پھر کبھی نیچے آ جاتی ہے، کبھی اوپر رہ جاتی ہے، کہ یہ سب سے وائبرنٹ بن سکتی تھی کہ اس کے 32 چیپٹرز ہیں، یہ پوری کمیونٹی کو متحد کر سکتی تھی اور یہ پاکستان میں انقلاب کا سبب بن سکتی تھی، مگر کہ ان کا ایک ہی سٹانس ہے کہ جی ہم تو نان پولیٹیکل ہیں، 5073 ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن ہے، جبکہ ان کی حرکات تو سکناک ایسی نہیں ہے. جب یہ چاہتے ہیں یہ سبسیڈری اپنی پاک پیک بنا لیتے ہیں اور مختلف ناموں سے بھی آ جاتے ہیں پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو ہو. اچھا جب 32 چیپٹرز ہیں ہر شہر میں، بڑے شہر میں، چھوٹے شہر میں، اچھا ان کے ڈاکٹر کمیونٹی کا حصہ ہیں، کمیونٹی سے بات تو نہیں ہے نا، ممبر جو ہیں یہ کمیونٹی بھی پالیٹکس سے لے کر مسجد کی پالیٹکس میں بھی ہیں، تو یہ سبسیڈری بنا کر دیکھیں جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ایک بات بتاتی ہے کہ جو آپ کی کمیونٹی کے بیسٹ پاسبل لوگ ہوتے ہیں، جن کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، وہی لوگوں کو گیدر کر سکتے ہیں. بالکل عام آدمی نہیں کر پاتا، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو، ایک اسٹریچر ہونا چاہیے. تو اپنا میں وہ ساری خصوصیات تھیں کہ یہ کمیونٹی کو گیدر کر سکتے تھے انڈینز کے مقابلے میں. ایون بنگلہ دیش نے، میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اب بنگلہ دیش ہی جو ہیں پاکستانیوں کو تو کیا انڈینز کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، امریکن پالیٹکس میں بھی اور کمیونٹی ویلفیئر کے حوالے سے بھی اور بزنسز کے حوالے سے بھی ایک انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہم سے واقعی بالکل الگ تھے. ہمارے بعد آئے ہیں امریکہ میں اور ہمیں بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں. وہ ہمارا کہیں وجود نہیں ہے، جہاں کبھی ہم کاروبار کرتے تھے وہاں ہمارا وجود نہیں ہے اور وہ علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں. تو اینی وے، تو اپنا میں یہ خصوصیت تھی کہ اس کی ہم پاکستان میں ہر طرح کا انقلاب لا سکتے تھے. ہم یہ آئیڈیا یورپ میں بھی لے جا سکتے تھے اور یہ 10 ملین کا ڈائسپورا اگر یہ یونائٹ ہو سکتا تھا تو یہ اپنا تھی، یا پھر اپنا سے بھی بڑی بن سکتی تھی PAGH ہیوسٹن میں، کہ امریکن پاکستانی گریٹر ہیوسٹن ایسوسیشن جسے کہتے ہیں. اور دیکھیں جنرل کمیونٹی یہ اپنا جو ہے یہ تو ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے نا، کہ ٹیکنیکل وہ ہے کہ ڈاکٹرز ہی اس میں ممبر ہو سکتے ہیں، مگر جو کمیونٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ بھی آ سکتا ہے، ڈاکٹر بھی آ سکتا ہے اور دا ریچسٹ پرسن جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، مطلب کسی بھی فیلڈ سے آپ کمیونٹی کا حصہ ہیں، ممبر ہیں. تو اپنا سے زیادہ ورتھ PAGH میں تھی اور اس میں آج بھی ورتھ میں دیکھتا ہوں وہ کہ وہ ڈیڈ ہے آلموسٹ گزشتہ 20 سال سے، 22 سال سے بلکہ کہنا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے 1 سال پہلے پھر زندہ ہوئی. میں نے 98 میں اس کا آخری الیکشن دیکھا تو کوئی 10,000 لوگ صبح سے 98 میں صبح 8 بجے سے رات 1 بجے تک 10,000 لوگوں کا ٹرن اوور تھا میرے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آئے گئے. ووٹ تو کوئی 2,000 کے قریب یا 3,000 مجھے اب یاد نہیں ہے، جسے اب 1 سال کے بعد پھر 4,000 لوگوں کی ممبرشپ سامنے آئی. اور 2 دن الیکشن ہوئے، 3 دن یا 2 دن مجھے یاد نہیں رہتا، تو ایک میلے کا سما تھا وہاں. اگر اس میں جینون، اس میں مسئلہ کیا ہے ہمارے لوگوں میں کہ ہم میں نمود و نمائش بہت ہے کہ اچھا پھر ہم جیسے لوگ قابل قبول اس لیے نہیں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو ہماری مخالفت تو طرح ہے. ہم پولیٹیکلی دیکھیں مخالفت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اسٹیج پر نہیں ہیں اور ذاتی کام آدمی ہے اور میں آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہا ہوں تو انتہائی گھٹیا بات کہہ رہا ہوں. میں مجھ سے زیادہ کمزور تو 3rd کلاس آدمی نہیں ہو سکتا، مگر آپ پولیٹیکل اسٹیج پر ہیں اور آپ کمیونٹی کی رہبری کا دعویٰ لے کر آئے ہیں، اس کی ویلفیئر کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں. اگر اس پر میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں تو وہ پرسنل نہیں ہے، میں آپ کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا. آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے حوالے سے، آپ کی ریگولر گو کہ اگر آپ کمیونٹی ویلفیئر یا آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں تو امریکہ میں مطلب میں 10,000 مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کی پرسنل ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ سب پبلک اس ڈومین میں آتی ہیں. مگر ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہ تنقید نہیں سننا چاہتے، وہ برداشت نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جناب آپ ہماری مخالفت میں بولیں ورنہ آپ دشمن ہو جائیں گے. اور میں نے اس کو بہت فیس کیا ہے.
کیونکہ 98% تو یہاں سب مجھے سمجھاتے ہیں میرے یار کو کہ تجھے کیا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے. یہ وہ بیہیویئر ہے ہمارے ہاں جس نے ہمیں قوموں کی برادری میں، سماج میں، انسانی سماج میں بہت پیچھے چھوڑ دیا. کیا تمہیں بولنا ہوتا ہے؟ ہاں ہمیں بولنا ہوتا ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، ہمیں سوال کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، ہمیں جاننا ہوگا، ہمیں کہنا ہوگا کہ آپ یہاں پر غلط ہیں. نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط نکلا ہوں، ڈزنٹ میٹر. آپ اپنے کام سے ثابت کر دیجئے کہ پاک صاحب آپ غلط ہیں. کہ پی ایچ ڈی میں بتا رہا تھا کہ بہت وائبرنٹ تھی، اور کہ ہیوسٹن میں واحد شہر ہے جہاں لوگ انوالو بھی ہونا چاہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ جیسے میں نام لے کے کہوں گا کہ سلمان رضا کی بڑے ہمبل مزاج آدمی ہے، ویل سوفسٹیکیٹڈ اینڈ ویل اسپوکن، اور زندگی کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. مگر ایک ہی مسئلہ ہے کہ میں نے جو کہہ دیا میں ہی صدر ہوں گا، میں ہی خود ہی فیصلے کر لیں گے. جہاں پر جب نہیں جانا تھا تو اٹھ کے چلے گئے، جب نہیں آنا تھا تو پھر واپس آ گئے. 1.5 سے 2 لاکھ ڈالر خرچ کیے الیکشن میں. تو ہم سے ناراضگی لوگوں کی ہوتی ہے، ہم نے کہہ دیا یہ سب بیکار ہے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ انہوں نے یہاں خرچ کیا ہے، اگر اس طرح کے لوگ ایک ماڈل گروپ بنا لیں اور وہ کہیں کہ ہم نے اسے درست کرنا ہے، تو اس کے آدھے پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے اور پوری کمیونٹی وائبرنٹ ہو سکتی ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے وہ لادوا نہ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی نمود و نمائش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر پی اے جی ایچ اسٹینڈ کر جاتی، وہاں کمیونٹی کو انوالو کر کے اسے یقین دلا دیا جاتا کہ پی اے جی ایچ ہمیں کہیں سپورٹ کر سکتی ہے. اسی شہر میں اسماعیلی برادری کے، ہمارے پاکستانی کمیونٹی کا حصہ ہیں، ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، وہ کاروبار سے لے کر زندگی کے ہر شعبے میں اپنی برادری کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی ایک پروگرام ہوا ہے پی ایچ جی ایچ کے ایجوکیشن کے جو کونسلر ہیں، ارسانی، مجھے ان کا نام بھی پورا نہیں آتا، اسماعیلی برادری سے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور سلمان رضا صاحب کے آرگنائزیشن کے پہلے صدر بھی تھے. وہ ایک واحد سنا ہے کہ ایکٹیو ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر سلمان رضا صاحب سے دور ہو گئے ہیں. ابھی ایک فنکشن کیا یوم قائد اعظم کے حوالے سے، قائد اعظم فاؤنڈیشن، ہمارے دوست ڈاکٹر محترم آصف قدیر صاحب کی، اس کے تعاون سے جو میں نے سنا ہے کہ وہاں 250-300 لوگ تھے اور بہت اچھا فنکشن کیا. اس میں میمن برادری کے، ہماری اسماعیلی برادری کے 2 بہت پرانے بزرگوں کو، اور جب جن کا بڑا ورک ہے انہیں ایز اے گیسٹ بلایا. 3 لوگ، ایک ڈاکٹر آصف قدیر اور 2 وہ صاحب. وہاں پر سلمان رضا صاحب کو اگنور کرنے کی کوشش کی، مگر عامر زیدی کو کہتے ہیں بلایا اسٹیج پر، تو ان سے کہا کہ جی آپ شکریہ ادا کریں. عامر زیدی جو ہیں وہ سیکریٹری ہیں پی ایچ جی ایچ کے. تو انہوں نے بڑے طریقے سے کہا کہ نہیں، میں اپنے صدر کو بلا کر چاہوں گا کہ وہ آ کے شکریہ ادا کریں. تو اب کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر صدارتی الیکشن ہے، ممبرشپ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اپنے پیسوں سے جب ممبرشپ بنا کر لائیں گے 2 سال کی، تو لوگوں کا تو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کیا لوگ $50 کا $100 کا چیک نہیں دے سکتے ہیں، یا $20 کا $25 کا 2 سال کا چیک نہیں دے سکتے ہیں. وہاں ہیوسٹن میں ہر شخص ہر سال $25 دے سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی پروفیشنلزم ہو، اور لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ اپنی نام و نمود کے لیے نہیں آئے ہیں. مگر جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم اپنے جیت کے لیے 1.5 لاکھ کیا $1 ملین بھی خرچ کرنا پڑیں گے تو کریں گے، تو پھر حضور ہاتھ کچھ نہیں لگتا، نہ آپ کے لگتا ہے، نہ کمیونٹی کے لگتا ہے. اور ایسے ہی ہم جیسے ہیں، بنگالی بھی ہم سے آگے نکل گئے، انڈین تو خیر ہم سے بہت آگے نکل گئے، چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز آگے نکل گئی. ہم واحد کمیونٹی ہیں جو پورے نارتھ امریکہ میں ایک کمیونٹی سینٹر بنا سکی، وہ بھی ہیوسٹن میں. اور وہ کس حال میں ہے، اس کے کیا قصے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ جی میں اس کو ایکسپلین کروں کہ ایک الیکشن، ایک شادی اور 2 عمرے منافع میں آئے 2023 میں، اور ایک طلاق خسارے میں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا
کہ الیکشن بس یہ سمجھ لیں کہ جس میں فنڈ ریز تو ہوئے مگر خرچ کچھ نہیں ہوا. شادی تو ہوئی, مہمان تو آئے 1000 کے قریب, روٹی تو کھلائی گئی مگر خرچ نہیں ہوا. پھر عمرے تو ہوئے, میرے دوست ہیں, میں بس یہ کہوں گا یہ جوک کے شغل کے طور پہ ہے کہ یہ اس سال کا کمیونٹی کا ہمارا نیٹ تھا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آپ نیو یارک کی کمیونٹی ان کی تنظیموں پہ بات نہیں کرتے. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں ان تنظیموں پہ بات کروں گا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کہلاتی ہیں, جن میں کبھی نہ کبھی پاور ٹرانسفر ہوا ہے, ووٹنگ ہوئی ہے, اور ووٹنگ ہونے کے چانسز ہیں جس میں کوئی ایک ابا نہیں ہے. تو یہاں ایک دو تنظیمیں ہیں جس میں فائد اعظم ہے, قائد اعظم کوئی نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اور ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.